Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today we are going to study the completion of accounting cycle. Completion यानी complete करना, मुकम्मल होना. Accounting cycle एक काम जो हमने शुरू किया था, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे. इसको कहते हैं कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल. इस सारे की समरी कुछ इस तरह है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ ही बिजनेस के बेशुमार गिव्स एंड टेक्स यानी लेन देन, जिसे हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन कहते हैं, वो शुरू हो जाते हैं. उन सारे ट्रांजैक्शंस को बाकायदा तौर पे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन ए बुक कॉल्ड जर्नल. उनको हम ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइजिंग करते हैं. डेबिट क्रेडिट के रूल्स के तहत डेबिट क्रेडिट के रूल्स को स्टडी करते हुए एनालिसिस करने के बाद, डेबिट क्रेडिट अप्लाई करने के बाद जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर जर्नल से आगे तमाम इंफॉर्मेशन पोस्ट की जाती हैं लेजर में. पोस्टिंग मुकम्मल करने के बाद लेजर अकाउंट्स जितने भी हैं, टी अकाउंट जिन्हें हम कहते हैं, उन सब के बैलेंसेस यानी डिफरेंस डेबिट और क्रेडिट साइड के डिफरेंसेस को फाइंड आउट किया जाता है. फिर उन डिफरेंसेस को ट्रायल किया जाता है. ट्रायल बैलेंस यानी चेक किया जाता है, पड़ताल की जाती है, देखा जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि जितना काम बिजनेस के शुरू से लेकर ट्रांजैक्शन, फिर उसका एनालिसिस, डेबिट क्रेडिट इम्प्लीमेंटेशन, जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग और बैलेंसिंग, ये क्या सारा काम हमारा सही हो गया है, इसको हम ट्रायल बैलेंस में लाके चेक करते हैं. जब ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है उसको हम फाइनल प्रोडक्ट या आखिरी काम कहते हैं. उसमें द रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू अक्यूमुलेट, जमा करना, गैदर्ड अकाउंटिंग डाटा इन सच अ मैनर दैट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड और लॉस सस्टेन्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ये एक माह भी हो सकता है पीरियड, 3 months भी हो सकते हैं, क्वार्टर 6 month भी होते हैं, और साल भी हो सकता है. नॉर्मली आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है वो क्वार्टरली चल रही है. 3 माह के बाद हम पाकिस्तान रूल्स के मुताबिक, कंपनी रूल्स के मुताबिक 3 माह के बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये अनऑडिटेड होता है. उसके बाद साल के बाद फिर प्रॉपर हम अपनी स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं या कैलकुलेट करते हैं. द फाइनल अकाउंट्स एनेबल अस टू चेक ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. फाइनल अकाउंट क्या है? फाइनल अकाउंट जो है ये हमारा ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, वो काम है जिसके तहत हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं कि शुरू से लेकर या इस अकाउंटिंग पीरियड के दरमियान हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सस्टेन किया है, लॉस सफर किया है, एंड टू डिस्कवर वेदर इट इज बीइंग रन प्रॉफिटेबली. दे आर द मीन्स, दे से मुराद है फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स जो हैं दे आर द मीन्स ऑफ कन्वेइंग टू द ऑनर्स. मालिकान ज्यादा हों, जैसा कि पार्टनरशिप या कॉरपोरेशन में होते हैं,
یا ایک ہی مالک ہو، سول پروپرائٹرشپ، اس کو پھر ہم ریزلٹ اپنے بزنس کا کمیونیکیٹ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں. پکچر آف پروفیٹیبلٹی اینڈ فائنینشیل پوزیشن آف دا بزنس، ہمارے بزنس نے کتنا پروفٹ کمایا ہے، ہمارے بزنس کے ایسٹس کتنے ہو گئے ہیں، یا اگر انفارچونیٹلی دیر از اینی لاس تو لاس کتنا ہے. The preparation of final account is the final product of the accounting cycle. جو ہی ہم فائنل اکاؤنٹس بنا لیں گے ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی وہ کام جو ہم نے ٹرانزیکشن سے سٹارٹ کیا تھا، پھر ٹرانزیکشن کو اینالائز کیا، ڈیبٹ کریڈٹ، پھر اس کو جرنلائز کیا، اس کے بعد پوسٹنگ کی، اور پھر ٹرائل بیلنس فائنڈ آؤٹ کیا، ٹرائل بیلنس چیک کیا، بنایا، دین فائنل اکاؤنٹس پریپیئر کریں گے. اب ہم ٹرائل بیلنس کے بعد ٹرائل بیلنس سے لے کے ہم آگے چلیں گے. ٹرائل بیلنس تک ہم کام پہلے کر چکے ہیں، ٹرائل بیلنس بنانا جانتے ہیں. ٹرائل بیلنس سے لے آگے اب ہم کنٹینیو کریں گے، اور پھر یہ جو ہے یہ فائنل پروڈکٹ ہے. فائنل اکاؤنٹس ٹرائل بیلنس سے جو اگلا حصہ اب ہم کریں گے وہ فائنل پروڈکٹ ہے، ہماری اکاؤنٹنگ کا آخری حصہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کمپلیشن آف اکاؤنٹنگ سائیکل. تو ہمارا اکاؤنٹنگ سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب دا فائنل اکاؤنٹس، یہ جو آخری حصہ ہے یا فائنل پروڈکٹ ہے ہماری اکاؤنٹنگ کی، اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، ان کو ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں، کانسسٹ آف، یہ دو حصوں پہ میجر ڈپینڈ کرتا ہے. نمبر ایک ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ. پہلے حصے میں ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ بناتے ہیں، پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہ بناتے ہیں. which is prepared to know the profit earned or loss suffered by the business during a specific period. یہ اسٹیٹمنٹس جو دو ہیں، ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ اور انکم اسٹیٹمنٹ، یہ جو دو چیزیں ہیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے بزنس نے کتنا پروفٹ ارن کیا ہے یا لاس سفر کیا ہے ایک خاص پیریڈ کے درمیان. اور جو فائنل اکاؤنٹ کا دوسرا حصہ ہے دیٹ از بیلنس شیٹ، وچ از prepared to know the financial position of the business on a particular date. کسی خاص دن ہمارے بزنس کی پوزیشن کیا ہے، ہمارے بزنس کی پوزیشن جاننے کے لیے on a particular date، کسی خاص دن ہم ایک شیٹ تیار کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ. اب ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹریڈنگ اکاؤنٹ یہ ہمارے فائنل اکاؤنٹ کی پہلی اسٹیٹمنٹ ہے. ٹریڈنگ اکاؤنٹ ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں اس کی ڈیفینیشن کو پہلے دیکھ لیں. دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ shows the result of the buying and selling of goods or services. جب ہم چیزوں کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو اس خرید و فروخت میں چیزوں کے یا سروسز کے خرید و فروخت میں جو ہمیں پروفٹ ہوا ہے وہ صرف ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے پروفٹ، یا اگر خدا نخواستہ لاس ہوا ہے تو اس کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ جس اسٹیٹمنٹ میں ہم تیار کرتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ. اب کام شروع کریں گے ٹرائل بیلنس سے. ٹرائل بیلنس آپ جانتے ہیں، پہلے پریپیئر بھی کر چکے ہیں. A trial balance usually contains the following type
آف بیلنسز. ٹرائل بیلنس میں یہ والے بیلنسز ہوتے ہیں بیلنسز فرام ایکسپینسز اکاؤنٹ. جتنے بھی ہمارے بزنس کے ایکسپینس اکاؤنٹ ہیں ان سب کا بیلنس ٹرائل بیلنس میں آ جاتا ہے. ایسے ہی بیلنسز فرام دا ریونیو اکاؤنٹ, جتنے بھی ہمارے ریونیو اکاؤنٹس ہیں ان سب کا بیلنس بھی شفٹ ہو جائے گا. بیلنسز فرام ایسٹس اکاؤنٹ, ایسٹ اکاؤنٹ کا بھی سارے بیلنسز آ جائیں گے. بیلنسز فرام لائبلٹیز اکاؤنٹ, لائبلٹی اکاؤنٹ کے بھی سارے بیلنسز شفٹ ہو جائیں گے. جتنے بھی لائبلٹیز اکاؤنٹ ہوں گی سب کا بیلنس ٹرائل بیلنس میں آ جائے گا. اور بیلنس فرام کیپٹل اور آنرز ایکویٹی اکاؤنٹ, آنرز ایکویٹی اکاؤنٹ میں جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں کیپٹل ہے ڈرائنگ ہے ان سب کے بھی بیلنسز ہمارا شفٹ ہو چکا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس میں. اب ان بیلنسز میں کچھ بیلنس ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں جائیں گے, کچھ بیلنس پروفٹ اینڈ لاس اور انکم اسٹیٹمنٹ میں جائیں گے, اور کچھ بیلنسز جو ہیں وہ بیلنس شیٹ میں جائیں گے. بیلنس شیٹ میں کچھ بیلنسز جائیں گے 1 2 3, اور کچھ ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائیں گے, وہ یہ 2 والے بیلنسز ہیں. تو اس طرح کر کے ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یا فائنل اکاؤنٹ یا اکاؤنٹنگ سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. ان بیلنسز کو صرف ہم نے اپنی پراپر شیٹس میں یا پراپر اکاؤنٹس میں شفٹ کر دینا ہے ٹرائل بیلنس کے بیلنسز کو. سب سے پہلا تھا بیلنسز فرام ایکسپینس اکاؤنٹ. ایکسپینس اکاؤنٹ کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ایکسپینس اکاؤنٹ ہمارے جتنے بھی ایکسپینسز اکاؤنٹ ہیں ان کا بیلنس سارا ٹرائل بیلنس میں آ چکا ہے. اب اس کو ہم نے شفٹ کرنا ہے آگے. ایکسپینسز مینس دا کاسٹ آف گڈس اینڈ سروسز. جو ایکسپینس ہے پہلے اس کی ڈیفینیشن مینس دا کاسٹ آف گڈس اینڈ سروسز. جو ہماری چیزیں ہیں یا جو ہمارے سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں یا چیزیں ہم بیچتے ہیں ان کی کاسٹ کو ایکسپینس کہتے ہیں. دوبارہ پھر ایکسپینسز مینس دا کاسٹ آف گڈس اینڈ سروسز یوزڈ اپ فار ارننگ ریونیو. پرافٹ کمانے کے لیے جو بھی چیزیں یا سروسز ہم استعمال کرتے ہیں ان کی کاسٹ کو ایکسپینس کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری فوٹو کاپی شاپ ہے تو فوٹو کاپیئر میں جب ہم فوٹو کاپی کر کے کسی کو دیں گے تو ہم اس میں پیسہ کمائیں گے. یہ ہماری ارننگ ہو گئی, ارننگ ریونیو. اب اس کو کرنے کے لیے ہمیں الیکٹریسٹی یا پاور سورس چاہیے, وہ کاسٹ. پیپر چاہیے, وہ کاسٹ. یہ سب کاسٹ جو اس کاپی کو کرنے کے لیے ہمیں چاہیے اس کی جو کاسٹ ہے اس کو ہم ایکسپینس کہتے ہیں. ایکسپینسز آر مینلی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 کیٹیگریز. پھر ہم ایکسپینسز کو 2 کیٹیگریز میں 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے, ڈائریکٹ ایکسپینسز اور انڈائریکٹ ایکسپینسز. اب دیکھتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپینس کون سے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ایکسپینسز connected with purchase of the goods to bring the goods from the purchase point to the godown of the business, sale point اور use point. جب ہم چیزوں کو کہیں سے خریدتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اسی جگہ پہ استعمال کرنا نہیں شروع کر دیتے بلکہ کسی اور جگہ پہ لا کے استعمال کرتے ہیں. مثلا ایئر کنڈیشن ہے وہ ہم شاپ سے خریدیں گے اور پھر شاپ سے لے کر اس کو گھر تک لے کے آئیں گے, پھر اس کو انسٹال کرائیں گے, پھر ہم اس سے فائدہ لینا حاصل کریں گے. یہ جو شاپ سے لے کر گھر تک کے ایکسپینسز ہیں اور پھر اس کے انسٹالیشن کے ایکسپینسز ہیں, اسی کو لگوانے کے ایکسپینس, اس کو ہم ڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. ایسے ہی فوٹو کاپیئر مشین میں ہمیں فوٹو کاپی کرنے کے لیے پیجز چاہیے. سمپل ون ایگزامپل لے لیتے ہیں. پیجز جو ہیں وہ پیجز ہم شاپ سے
اردو بازار سے یا کسی بھی شاپ سے خریدیں گے اور پھر اس کو اپنی شاپ پہ لے کے آئیں گے. ان پیجز کو خریدنے کی جگہ سے لے کر سیل یا یوز کرنے کی جگہ تک لانے کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. اے سی جو ہم نے خریدا ہے شاپ سے، اسے گھر تک لانے کے لیے گھر تک کوئی نہ کوئی ہم رکشہ چارجز، وین چارجز، کوئی چارجز ہم پے کریں گے. اور ایسے اگر وہ جو ہیں وہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہوں گے. ایسے اگر ہماری کوئی کمپنی ہے، بڑا بزنس ہے، تو ہم اپنی را میٹیریل کو کسی دوسرے شہر یا دوسرے کنٹری سے پرچیز کریں گے اور فرام پرچیز سٹی کنٹری ٹو دا یوز، جہاں پہ ہماری فیکٹری یا شاپ ہے، وہاں تک لانے کے لیے جتنے بھی ایکسپینس ہوں گے ان کو ہم ڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. اور دے آر ریکارڈیڈ ان دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ. ان کو ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں استعمال کریں گے، یوز کریں گے، لکھیں گے، ریکارڈ کریں گے. دوسرے ہیں ہمارے انڈائریکٹ ایکسپینسز. ایکسپینسز ادر دین ڈائریکٹ ایکسپینسز، ڈائریکٹ ایکسپینس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ ایکسپینس ہوتے ہیں، آر ازیومڈ ایز انڈائریکٹ ایکسپینس. ان کو ہم انڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. ہیو نو ریلیشن شپ ود دا پرچیز آف گڈس. یہ چیزوں کو خریدنے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا ہماری شاپ جو ہے اس کا کرایہ، ہماری شاپ کا جو کرایہ ہے، رینٹ، وہ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے. ایسے ہی ہماری کوئی پروڈکٹ ہم سیل کرنے کے لیے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم انڈائریکٹ ایکسپینس کہیں گے، کیونکہ اس کو بھی چیزوں کی خریدنے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. تو اس قسم کے بے شمار ایکسپینس ہوتے ہیں جن کو ہم انڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. دے آر ریکارڈیڈ ان دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. یہ اس قسم کے جتنے بھی ایکسپینس ہیں ان کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ریکارڈ کریں گے. تو یہ ایکسپینس کے بارے میں ہو گیا. پیسے کو کمانے کے لیے جو بھی ہماری کاسٹ لگے گی اس کو ایکسپینس کہتے ہیں. ایکسپینسز آر آف ٹو ٹائپس. ڈائریکٹ ایکسپینس، they are related with the purchase of the goods or the manufacturing of the goods and they are recorded in the trading account. اور پھر چیزوں کو بیچنے کے لیے کچھ ایکسپینس ہمارے لگتے ہیں، ان کو ہم انڈائریکٹ ایکسپینس کہتے ہیں. وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم ریکارڈ کریں گے. ڈیٹیل میں ابھی ہم بعد میں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. دوسری چیز تھی ٹرائل بیلنس میں بیلنسز فرام ریونیو اکاؤنٹس. جتنے بھی ہمارے ریونیو اکاؤنٹس ہیں، جو ہم نے پیسہ کمایا ہے بزنس میں، جہاں جہاں سے جس سورس سے ہمارے پاس بزنس میں پیسہ آیا ہے، رقم آئی ہے، ان کے بیلنسز. سو ریونیو از دا مانیٹری ایکسپریشن آف دا پروڈکٹ. ہم نے اپنی جو بھی پروڈکٹ بنائی ہیں ان کو، گڈس اور سروسز، جو بھی گڈس سروسز پروڈیوسڈ کی ہیں یا پرووائڈ کی ہیں، جب ہم اس کو کیش میں، منی میں کنورٹ کر لیں یا منی میں میئر کریں، ناپیں، تو وہ ہمارا جو ہے وہ ریونیو بن جاتا ہے. یعنی جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یا جو سروسز ہم نے پرووائڈ کی ہیں، ان چیزوں کو بیچ کے یا سروسز کو پرووائڈ کر کے کسٹمر سے جو پیسے لیے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریونیو. سو ریونیو از دا مانیٹری ایکسپریشن آف دا پروڈکٹس، گڈس اور سروسز ٹرانسفرڈ بائی اے بزنس ٹو اٹس کسٹمر. ہم اپنے کسٹمر سے، گاہکوں سے جو پیسہ لیتے ہیں اس کو ہم ریونیو کہتے ہیں. سو ریونیو بھی دو قسم کے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف دا ریونیوز. ڈائریکٹ سورسز، کچھ ریونیوز، کچھ آمدنیاں، کچھ پیسہ ایسا ہے جو ہم کماتے ہیں فرام ڈائریکٹ سورسز سے، یا دوسرے لفظوں میں کہنے مین سورس سے، جو ہمارا مین سورس ہے بزنس کا، مین سورس، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سورس. اور کچھ پیسہ ہم کماتے ہیں انڈائریکٹ سورسز سے، جو ہمارا مین تو نہیں ہے
لیکن کچھ اور سورسز ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ سورسز. اب ڈائریکٹ سورس کیا ہے؟ ریونیو ارنڈ آؤٹ آف نارمل بزنس ایکٹیویٹیز. جو ہماری بزنس ایکٹیویٹی ہے اس سے جو ہم پیسہ کماتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ سورس. مثلا ہماری کوئی بک شاپ ہے تو بکس کو سیل کر کے جو ہم پیسہ کمائیں گے وہ ہمارا ڈائریکٹ سورس ہے. سیلنگ آف دا بکس از آر ڈائریکٹ سورس. اس سے جو ہمارا پیسہ آئے گا وہ ڈائریکٹ سورس آف ریونیو کہلائے گا. فار ایگزامپل فار اے ٹریڈر سیل پروسیڈز آف گڈس. کوئی بھی دکاندار ٹریڈر جو اپنی چیزوں کو بیچ کے پیسہ کماتا ہے اس کا ڈائریکٹ سورس ہے. میڈیکل سٹور والا جتنی بھی میڈیسنز سیل آؤٹ کر کے پیسہ کماتا ہے اس کا ڈائریکٹ سورس ہے. ایسے کلاتھ مرچنٹس یا کلاتھ شاپ والے جتنا بھی کپڑا کو بیچ کے پیسہ کماتے ہیں وہ اس کا ڈائریکٹ سورس ہے. اور فی ارنڈ یا پھر اگر کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہے وہ اب پرسکرپشن لکھتا ہے، یا کوئی وکیل ہے وہ اپنی وکالت سے، یا کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے وہ اپنی سروسز سے جتنا پیسہ کماتا ہے وہ اس کا ڈائریکٹ سورس آف انکم ہے. سو ٹریڈر کے لیے چیزوں کو بیچنا اور فیس کمانا میجر سورس آف ریونیو. فار وکلاء حضرات جو ہمارے لائز ہیں وہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ ان کی میجر سورس ہے فی ارنڈ. دے آر ریکارڈیڈ ان دا ٹریڈنگ اکاؤنٹ. یہ ہم ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. اور انڈائریکٹ سورسز کون سے ہیں؟ ریونیو رائزنگ فرام سورس ادر دین دا نارمل بزنس ایکٹیویٹیز. نارمل بزنس ایکٹیویٹیز کے علاوہ جو ہم پیسہ کماتے ہیں، مثلا ہم نے کوئی پیسہ، کسی ٹریڈر نے، کوئی بک شاپ والا ہے اس نے کچھ پیسہ بینک میں رکھا ہوا ہے تو وہاں سے جو اس کو انٹرسٹ یا پروفٹ ملتا ہے وہ انڈائریکٹ سورس ہے. ایسے ہی ڈیویڈینڈ اگر ہمیں کوئی ملا ہے، پروفٹ آن سیل آف فکسڈ ایسٹ ہے ایٹسٹرا فار اے ٹریڈر، تو یہ سارا کچھ اس کے لیے انڈائریکٹ سورس ہے. دے آر ریکارڈیڈ ان دا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. ان کو ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ریکارڈ کریں گے کریڈٹ سائڈ پہ. سو دس از آل اباؤٹ دا ریونیوز اکاؤنٹ آف ٹرائل بیلنس. دو بیلنسز کو ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ دو ہی ہماری پہلی قسم کی اسٹیٹمنٹس بنانے کے کام آئیں گے، ٹریڈنگ اینڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ. سو اب ٹریڈنگ اکاؤنٹ آج کا ہمارا کام ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ بننا کیسے ہے. یہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی ایک شیپ ہے. نیم آف دا بزنس ٹریڈنگ اکاؤنٹ فار دا ایئر اینڈیڈ. نارملی ہم ایک سال کا بناتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہم اوپر ریکارڈ کریں گے. اس کے بعد یہ ہماری ڈیبٹ سائڈ ہے. ڈیبٹ سائڈ پہ ہم نے اوپننگ سٹاک اور یہاں پہ ریکارڈ کریں گے اوپننگ سٹاک مین کالم میں. پرچیز ہم انر کالم میں ریکارڈ کریں گے. اس میں سے لیس ریٹرن، اگر کوئی ہماری ریٹرن وغیرہ آئی ہے اس کو پرچیز ریٹرن لیس کر کے تو نیٹ اماؤنٹ یہاں پہ جا کے پھر لکھیں گے. اور پھر یہ سارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ہمارے جن کا تعلق پرچیز کے ساتھ ہے. کیریج ایڈوانس، بیجز، انشورنس ان ٹرانزٹ، کسٹم ڈیوٹی، کلیئرنگ چارجز، فریٹ انورڈ، ٹرانسپورٹیشن انورڈ، ایکسائز ڈیوٹی، مینوفیکچرڈ آن گڈز مینوفیکچرڈ، رائلٹی، ڈاک چارجز، کول، کوک، گیس، فیول، موٹیو پاور، آئل، واٹر. یہ سارے ڈائریکٹ ایکسپینس ہیں. یہ سائڈ پہ ریکارڈ ہوں گے. کریڈٹ سائڈ پہ ہم نے ریکارڈ کرنی انر کالم میں سیل، اور اس میں سے لیس کریں گے سیلز ریٹرن. نیٹ سیل ہماری آؤٹر کالم میں آ جائے گی. اور دوسری چیز جو یہاں پہ ریکارڈ ہونی ہے دیٹ از کلوزنگ اسٹاک. سو تین میجر چیزیں ڈیبٹ سائڈ پہ: اوپننگ اسٹاک، نیٹ پرچیز اور ڈائریکٹ ایکسپینسز. ڈیبٹ سائڈ پہ دو چیزیں نارملی کریڈٹ سائڈ پہ: سیل اور نیٹ اور کلوزنگ اسٹاک. یہ دو چیزیں کریڈٹ سائڈ پہ نارملی ریکارڈ ہوتی ہیں. اور پھر اگر یہ ہماری سیل والی سائڈ زیادہ ہے، بڑی ہے، اور ہمارے
ایکسپینسز کم ہیں تو ہمیں پروفٹ ہو جائے گا جسے ہم نام دیں گے گراس پروفٹ، اور یہاں پہ اس کو لکھ دیں گے. اینڈ اف انفارچونیٹلی یہ لکھا ہے اف کریڈٹ سائڈ ایکسیڈز دا ڈیبٹ سائڈ، گراس پروفٹ ہوگا، اس کو ہم یہاں ریکارڈ کر دیں گے. اور اگر انفارچونیٹلی ہمارے ایکسپینسز زیادہ ہیں اور ریونیوز ہمارے کم ہیں، ایکسپینس زیادہ ہیں، اس صورت میں ڈیبٹ سائڈ ایکسیڈز، یہ سائڈ بڑی ہو جائے گی. ڈیبٹ سائڈ ایکسیڈز دا کریڈٹ سائڈ، ڈیبٹ سائڈ ہماری بڑی ہو جائے گی کریڈٹ سائڈ سے. دین دیر از اے گراس لاس، پھر ہمارا گراس لاس ہوگا جس کو ہم نے یہاں پہ ریکارڈ کرنا ہے. ایکسپینسز زیادہ ہو گئے، ریونیوز کم ہیں، لاس ہو گیا، اس کو یہاں پہ ریکارڈ کریں گے. ٹرانسفر ٹو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ. پروفٹ ہو یا لاس ہو، گراس دونوں ہی ٹرانسفر کرنے ہیں ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. تو اس طرح کر کے یہ ہمارا ٹریڈنگ اکاؤنٹ بن جائے گا. اس میں نیٹ پرچیزز کے بارے میں ہے کہ پرچیز لیس پرچیز ریٹرن اور لیس ریٹرن آؤٹ ورڈ، لیس ریٹرن ٹو کریڈیٹرز اور سپلائرز، لیس پرائیویٹ پرچیز، لیس goods taken away by the proprietor, less goods distributed as free sample. پرچیز میں سے یہ 5-7 قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ساری ہم نے لیس کرنی ہے، تو پھر ہم نیٹ پرچیز پہ پہنچ جائیں گے، اور یہ نیٹ پرچیز ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لکھنی ہوتی ہے. اسی طرح ڈائریکٹ ایکسپینس کچھ ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، کچھ ڈائریکٹ ایکسپینس ہمارے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں ڈیٹیل. یہ میکسیمم یہی ہمارے ایکسپینسز نارملی استعمال ہوتے ہیں. کیریج ہو، کیریج ان ہو، کیریج انورڈ ہو، کیریج آن پرچیز ہو، سب کا معنی سیم ہی ہے، ڈائریکٹ ایکسپینس ہے. ایسے ہی کاٹیج ان، کاٹیج انورڈ، کاٹیج آن پرچیز، میننگ از دا سیم. فریٹ ان، فریٹ انورڈ، فریٹ آن پرچیز، میننگ از دا سیم، ڈائریکٹ ایکسپینس یا ریلوے چارجز. اسی طرح لینڈ چارجز، ویئر ہاؤس چارجز، کلیئرنگ چارجز، امپورٹ ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی، آکٹرائے ڈیوٹی، موٹیو پاتھ، مینوفیکچرنگ ایکسپینس، پروڈکٹیو ویجز، مینوفیکچرنگ ویجز، پروڈکٹ ویج، فیکٹری رینٹ، ریٹس، انشورنس، اسٹورز کنزیومڈ، لوبریکیٹنگ آئل، گریس ایٹسٹرا. یہ سارے ہمارے ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں اور ان کو ہم نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ریکارڈ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذرا ریوائز کر لیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا. ڈیبٹ سائڈ پہ 3 چیزیں آنی ہیں: اوپننگ سٹاک، نیٹ پرچیز جو ابھی آپ نے دیکھی، اور سارے ڈائریکٹ ایکسپینس. اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائڈ پہ 2 چیزیں نارملی آئیں گی: سیل نیٹ اور کلوزنگ سٹاک. اب اگر سیل والی سائڈ، سیل ریونیو زیادہ ہے ایکسپینسز سے، تو پروفٹ ہو جائے گا جس کو ہم ڈیبٹ سائڈ پہ لکھیں گے گراس پروفٹ. اور انفارچونیٹلی اگر ہماری کریڈٹ سائڈ، اگر ڈیبٹ سائڈ بڑی ہوگی، ایکسپینس والے زیادہ سائڈ ہوگی، ایکسپینس زیادہ ہو گئے ریونیو سے، تو پھر ہمیں لاس ہو جائے گا. لاس کو ہم کریڈٹ سائڈ پہ لکھیں گے، سیل والی سائڈ پہ لکھیں گے گراس لاس. گراس پروفٹ ہو یا گراس لاس ہو، دونوں ہی ٹرانسفر ہونے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو. یہ تھا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بارے میں، اس کو دوبارہ ذرا دیکھ لیجئے گا. ہیو اے نائس ڈے، ٹیک کیئر.